नमाज छोड़ दो अपना और काम करो, नमाज बाद में पढ़ लेना। अपने माँ बाप की बात मत मानना, अपनी मर्जी करो, ये गलत बोल रहे हैं। ये लीजिए ताजा सब्जियां। शुक्रिया। वजन पूरा मत तोलो, कम करो, तुम ऐसे नहीं बचेंगे। ये क्या है, मुझे छोड़ दो। रमज़ान से पहले की रातों में जब शहरों की रोशनियां ज़्यादा होती हैं और दिलों की रोशनी धीमी पड़ चुकी होती है, इस वक्त शैतान अपनी पूरी तैयारी के साथ ज़मीन पर फैल जाता है। ये वो दिन होते हैं जब लोग समझते हैं कि वो आज़ाद हैं, मगर असल में वो आदत की जंजीरों में बंधे होते हैं। शैतान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो जानता है कि इंसान को सीधा गुनाह पर लाना मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे बाकाना बहुत आसान है। रमज़ान से पहले शैतान का सबसे बड़ा काम यह होता है कि वो गुनाह को नॉर्मल बना देता है। झूठ बोलना मामूली लगता है, नमाज क़ज़ा होना आदत बन जाती है, बेहुदा नज़र सिर्फ एक किल्क रह जाती है, ग़ीबत बातचीत का हिस्सा बन जाती है। वो इंसान के कान में आहिस्ता से ये वसवसा डालता है कि अभी बहुत वक्त है, रमज़ान आ रहा है ना, इस वक्त सब ठीक हो जाएगा। और इंसान खुद को धोखा देता रहता है। रमज़ान से पहले शैतान लोगों को थका देता है, दिल को इतना बोझल कर देता है कि इबादत का ख्याल भी भारी लगने लगता है। वो चाहता है कि जब रमज़ान आए तो इंसान सिर्फ भूखा प्यासा रहे, रू जाग ना पाए। इसलिए वो नींद को इबादत से ज़्यादा अजीज बना देता है, दुनिया को आखिरत से ज़्यादा खूबसूरत दिखा देता है। वो इंसान को मशगूल रखता है, इतना मशगूल कि इसे खुद का हाल पूछने का वक्त भी ना मिले। फिर वो दिन आता है जब आसमान पर रमज़ान का चांद दुखने वाला होता है। इससे पहले शैतान बेचैन होता है, इसे मालूम होता है कि अब वक्त कम रह गया है। वो अपनी पूरी फौज को और तेज कर देता है। घर घर दिल दिल, फोन स्क्रीन से लेकर महफिलों तक, हर जगह उसकी सरगोशियां होती हैं। अभी मज़ा कर लो, रमज़ान में कौन सा गुनाह होगा, अभी दिल भर लो। ये जुमले आम लगते हैं, लेकिन ये शैतान के सबसे कामयाब हथियार होते हैं। और फिर वो लम्हा जब पहली तरावी की अजान से पहले हुआ का रंग बदलने लगता है, जब मसाजिद के दरवाज़ों पर रोशनी तेज हो जाती है, जब आसमान से रहमत का नुज़ूल शुरू होता है, इसी लम्हे शैतान की दुनिया हिलने लगती है। रसूल अल्लाह का फरमान है कि रमज़ान के आते ही शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक हकीकत है। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, शैतान की गर्दन पर वो जंजीर पड़ जाती है जो इसे बांध देती है। वो चिल्लाना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन अब वो आज़ाद नहीं होता। और शैतान को सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का होता है कि अब इसे इंसान के दिल तक सीधा रास्ता नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एक राज छुपा हुआ है। रमज़ान में जब शैतान बंद होता है, फिर भी गुनाह क्यों होते हैं, फिर भी लोग झूठ क्यों बोलते हैं, फिर भी नज़र क्यों भटकती है? क्योंकि शैतान ने रमज़ान से पहले अपना काम कर चुका होता है। वो आदतें छोड़ जाता है, वो नफ्स को तरबियत दे चुका होता है, वो रास्ते बना चुका होता है। अब रमज़ान में इंसान का मुकाबला शैतान से कम, अपने ही नफ्स से ज़्यादा होता है। अब वो गुनाह जो पहले शैतान के वसवसों से होता था, वो आदत की वजह से होता है। अब वो हाथ जो गलत चीज़ की तरफ उठता है, वो बगैर किसी आवाज़ के उठता है। और यही रमज़ान का असल इम्तिहान है। रमज़ान आता है ताकि इंसान समझ सके कि जब शैतान बंद होता है, फिर भी अगर गुनाह होता है तो मसला शैतान नहीं, मसला दिल है। ये वो महीना है जो इंसान को आईना दिखा देता है, ये बता देता है कि देख, अब कोई बहकाने वाला नहीं, फिर भी तो बहक रहा है। इसीलिए रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये अपनी असल सूरत पहचानने का महीना है। ये समझने का वक्त है कि शैतान ने हमें कहां कहां कमज़ोर किया और हमने कहां कहां खुद हार मान ली। रमज़ान की रातों में जब कोई चुपचाप सजदे में रोता है, शैतान इस तक पहुंच नहीं सकता, वो सिर्फ दूर से देख सकता है। और ये देखना ही इसके लिए अजाब बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हर वो आंसू उसके बरसों की मेहनत को जला कर रख सकता है। लेकिन हर इंसान नहीं रोता। कुछ लोग रमज़ान में भी सिर्फ रूटीन पूरा करते हैं, सहरी, इफ्तारी, थोड़ी सी नमाज, और बस दिल वही का वही रहता है।
ایسے لوگوں پر شیطان قید ہو کر بھی مسکراتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ آزاد ہونے پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ زمین پہلے ہی تیار ہے اور پھر رمضان کے بیچ کے دن آتے ہیں جب عبادت کا جوش تھوڑا کم ہوتا ہے، جب تھکن محسوس ہوتی ہے، جب نفس پھر سر اٹھانے لگتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر انسان پھسل جاتا ہے۔ یہی مقام ہے جہاں شیطان قید میں بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نفس اس کا سب سے وفادار سپاہی ہے۔ رمضان انسان کو سکھاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو شیطان کے بغیر بھی گناہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو شیطان کے بغیر بھی گناہ کر سکتا ہے۔ رمضان کے بیچ کے دن جب انسان کی تھکن بڑھ جاتی ہے اور پہلے دنوں کا جوش دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نفس کا اصل رنگ دکھائی دیتا ہے۔ شیطان قید ہے لیکن پھر بھی دور سے مسکراتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر جو فطرت ہے وہ ابھی بھی پرانی عادات سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اکثر لوگ اپنی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، غصہ، جلدی پریشان ہونا، چھوٹی باتوں پر شکایت کرنا، اور سب سے زیادہ اپنی روح کو بے دل اور بے رن محسوس کرنا۔ شہر کے بازار، مسجد کے اندر، گھروں کی چھتوں پر سب جگہ ایک نئی روشنی آتی ہے، مگر یہ روشنی صرف ظاہر کی ہوتی ہے، دل میں اکثر اندھیرا رہتا ہے۔ انسان اپنی نیت سے لڑتا ہے اور یہ لڑائی شیطان کے بغیر بھی بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں شیطان نے اگر چھوڑی ہوئی عادات کے بیج بو دیے تھے تو اب وہ بیج درخت کی شکلیں اٹھاتے ہیں اور انسان کو اپنی ضد اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ افطاری کے وقت جب لوگ روزہ کھولتے ہیں وہ ایک نفرت اور محبت کا مکس ہوتا ہے۔ محبت اس لیے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، نفرت اس لیے کہ پہلے کے گناہ عادت ابھی بھی دل میں جگہ بنائے رکھتی ہیں۔ شیطان دور ہے مگر اس کی چھایا ابھی بھی محسوس ہوتی ہے، وہ ہر دل کے کونے میں ایک ہلکا سا شور کرتا ہے، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب نفرت اور بھوک کیوں سے رہے ہو؟ اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے، جب اسے اپنی کمزوری کا شکار ہونے سے بچنا ہوتا ہے، جب اسے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، ایک زندگی کا اسکول ہے۔ جو بھی عادت اسے پہلے شیطان نے سکھائی، اس کا جواب اب خود انسان کی نیت اور عبادت میں چھپا ہے۔ شہر کے راستوں پر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، مگر رمضان کے مہینے میں ان کا غصہ قابو میں رہنے لگتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اکثر لوگوں کا دل اداس اور تھکا ہوا رہتا ہے۔ یہ تھکن صرف روحانی نہیں، جسمانی بھی ہوتی ہے۔ روزے کا بوجھ، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، سب کچھ ایک ساتھ، یہ سب انسان کو اس کے اپنے نفس کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے، اور اس دوران شیطان کا درد سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان چاہے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو اب اس کے وسوسوں سے آزاد ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک جھوٹ بولنے والا شخص اب سچ کے راستے پر چل رہا ہے، ایک غیبت کرنے والا شخص اب خاموش ہے، اور ایک نفرت کرنے والا شخص اپنا غصہ روحانی صبر میں بدل رہا ہے۔ شیطان قید ہے مگر اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرانی دونوں ہوتے ہیں۔ غصہ اس لیے کہ اب وہ اپنی پرانی چالاکیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، حیرانی اس لیے کہ انسان کی قدرت اور ارادہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اسے صرف اپنی نیت اور اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن یہ سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب انسان کی روح بالکل صاف ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اصل آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بھر کی تعلیم ہے۔ یہ سمجھ آتا ہے کہ گناہ کا اصل سبب شیطان نہیں بلکہ اس کا اپنا نفس تھا جو پہلے شیطان کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا، اور پھر آخرت کی صورت دل میں صاف نظر آتی ہے۔ انسان کا دل ایک نئی روشنی سے بھر جاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے، اپنی روح کے لیے جی رہا ہے۔ شیطان قید ہے مگر اب بھی ایک چھایا سا محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ چھایا پہلے کے دکھائے ہوئے راستے سے مختلف ہے۔ یہ چھایا انسان کے اندر کی پرانی عادات کا مخالف نڈر ہے تاکہ وہ ہمیشہ اپنی نیت اور صبر پر دھیان دے۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی شیطان قید سے آزاد نہیں ہوتا۔ وہ انتظار کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ انسان نے کیا سیکھا، کیا چھوڑا اور کیا یاد رکھا، اور انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اب شیطان کی آنکھیں ہر جگہ نہیں مگر انسان کے اندر کے اندھیرے ابھی بھی موجود ہیں۔
اور یہی وہ وقت ہے جب انسان کی اصل قدرت سب کے سامنے آتی ہے، جب وہ شیطان کے بغیر بھی اپنی روحانی راہ پر چل سکتا ہے۔ رمضان کے ختم ہونے کے بعد شیطان قید سے آزاد ہوتا ہے۔ پہلے جو روشنی انسان کے دل میں تھی وہ اب دھیمی ہو گئی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ روزے کا جوش، نمازوں کا ڈسپلن اور قرآن کی تلاوت کا نشہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ شیطان پہلی فرصت میں انسان کے پاس آتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنی سب سے پرانی اور چالاک ترکیبوں سے انسان کو دوبارہ بہکانا چاہتا ہے، لیکن یہ بار وہ پہلے جیسا آسان نہیں ہوتا۔ انسان نے رمضان میں جو روحانی تربیت لی ہے وہ اب اس کے اندر کے آرمر کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے، پھر بھی شیطان ہر چھوٹی چھوٹی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اس وقت انسان کے دل میں دیکن سا ڈال دیتا ہے، تھکن، نفرت، جلدی غصہ آنا اور دنیا کی طرف جانے کی خواہش۔ وہ جانتا ہے کہ اگر انسان دھیرے دھیرے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھسل گیا تو پھر واپس وہ پرانا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور انسان جو رمضان کے دوران عبادت اور صبر میں اتنا مضبوط تھا، اب اکثر معمولی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ وہ تھوڑی سی ناراضگی، تھوڑی سی جلدی غصہ، تھوڑی سی چھوٹی سی سستی سے اپنی نیت میں کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان اپنی چھپائی ہوئی مسکان کے ساتھ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے، مگر وہ اب جسمانی طور پر نہیں، وہ صرف دل کے اندر کی چھایا ہے۔ اور پھر وہ دن آتا ہے جب انسان محنت سے سیکھی ہوئی روحانی عادات کو یاد کرتا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے کہ رمضان میں کیا کیا سیکھا، کیا کیا چھوڑا، اور کس طرح اللہ کی رحمت اس کے ساتھ تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کے ساتھ خود کی لڑائی شروع کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شیطان کے قید ہونے کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ وہ اب خود بے فکر ہو۔ اصل کام انسان کا ہے اپنی روح کو مضبوط کرنا، اپنی نیت کو صاف رکھنا اور گناہ کے راستے سے دور رہنا۔ شیطان اب بھی وہاں ہوتا ہے، مگر اب وہ صرف ایک تماشائی بن چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان اپنے اندر کے اندھیروں سے لڑ رہا ہے، اور جب انسان ہار نہیں مانتا، اپنی عادتوں کو سدھارتا ہے، تو وہ ہر دن اپنی روحانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے کہ انسان نے اب اپنی قدرت کا احساس کر لیا ہے، اور وہ سمجھ گیا ہے کہ اصل راستہ اسی کا ہے جو اللہ کی طرف سیدھا جاتا ہے۔ رمضان انسان کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ روشنی شیطان سے نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر سے نکلتی ہے۔ ہر دن، ہر عمل، ہر سوچ انسان کے لیے ایک امتحان بن جاتی ہے۔ یہ امتحان اس کے پرانے گناہوں اور اس کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی وہ اصل آزمائش ہے جو شیطان سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ نفس انسان کا اپنا ہی ساتھی بھی ہوتا ہے اور دشمن بھی۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ گناہ کرنے کے لیے شیطان کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانا ہی اصل کامیابی ہے، تو اس کے اندر سکون اور حوصلے کا ایک نیا احساس جنم لیتا ہے۔ شیطان بس دور کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے، اور ہر نظر کے ساتھ اس کا غم بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اس کی نیت اور اس کی روح ہی روک سکتی ہے، اور اگر انسان سچائی اور صبر میں مضبوط ہو جائے تو شیطان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا کارگر نہیں رہتا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد شیطان واپس آ گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کبھی گیا ہی نہیں تھا، وہ ہمیشہ موجود رہا، بس رمضان میں وہ قید تھا، اور اب وہ صرف انسان کے اندر موجود پرانی عادتوں کو پہچان کر اسے دوبارہ آزماتا ہے۔ اور انسان کا اصل امتحان یہی ہے کہ رمضان کے بعد جب کوئی نظر دیکھنے والی نہ ہو، کوئی اذان پکارنے والی نہ ہو، اور کوئی روزہ روکنے والا نہ ہو، تو تب بھی وہ اپنی نیت کو صاف رکھے، اپنے دل کو زندہ رکھے اور گناہ سے دور رہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا ایمان اور صبر سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد انسان ایک نئی روحانی سفر پر نکلتا ہے۔ شیطان آزاد ہو چکا ہوتا ہے، مگر اب انسان کے پاس ایک نئی سمجھ اور ایک نئی طاقت ہوتی ہے۔ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اصل امتحان صرف گناہ سے بچنا نہیں بلکہ اپنے نفس اور اپنی پرانی عادتوں پر قابو پانا ہے۔ اب انسان کے لیے ہر دن ایک نیا مدرسہ ہے، ہر سوچ، ہر عمل اور ہر چھوٹی سی پسند یا ناپسند ایک امتحان بن جاتی ہے، مگر اب وہ صرف غفلت اور بھول سے نہیں گرتا، اس کے اندر رمضان کی روشنی اور صبر کی مٹھاس باقی رہتی ہے۔ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اگر اس کا ارادہ مضبوط ہو تو شیطان صرف دور سے دیکھتا رہ جاتا ہے، اور انسان ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ شیطان پھر بھی ہر چھوٹی سی کمزوری، ہر لمحاتی لغزش کا انتظار کرتا ہے۔
مگر انسان اپنی نیت کو مضبوط کر چکا ہوتا ہے، اب وہ جانتا ہے کہ اللہ کی مدد اور اپنی روحانی نظم و ضبط کے ساتھ وہ نفس کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے، دنیا کے حسین رنگوں کو بھی اور شیطان کے وسوسوں کو بھی۔ یہی رمضان کا اصل پیغام ہے۔ شیطان کے قید ہونے کا مطلب صرف وقتی آزادی نہیں، بلکہ انسان کے اندر ایسی روشنی جگانا ہے جو ہر وقت اس کے راستے کو روشن رکھے۔ وہ روشنی رمضان کے ختم ہونے پر بجھتی نہیں، بلکہ اگر انسان چاہے تو اس کے دل میں باقی رہتی ہے، اور تب انسان سمجھ لیتا ہے کہ اصل فتح وہ نہیں جو صرف شیطان کے بند ہونے سے ملے، بلکہ وہ ہے جو اپنی نیت، اپنی روح اور اپنے اعمال کی اصلاح سے حاصل کی جائے۔ یوں شیطان اور انسان کے درمیان یہ سفر رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی ایک کہانی، ایک سبق اور ایک تنبیہ بن کر زندہ رہتا ہے، اور انسان آخرکار یہ سمجھ جاتا ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں، بلکہ زندگی بھر کے امتحان کا پہلا، سب سے گہرا اور سب سے بہترین مدرسہ ہے۔